अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और कहानी जिसका उन्वान है माला का कातिल गुलदार, और इसके मुसन्निफ़ हैं शौकत हाशमी। माला के जंगल में शिकार खेलने का ये मेरा तीसरा मौका था। इससे पहले मैं माला के जंगल में 2 दरिंदे हलाक कर चुका था, जिनमें से एक आदमखोर था। पिछले 4 साल से हुकूमत ने इस जंगल को शिकार के लिए बंद कर दिया था, मगर इसके बावजूद शौकीन शिकारी चोरी छुपे शिकार खेल लेते थे। 4 साल बाद जब जंगल खुलने की इत्तला अखबारों में शाया हुई तो शिकारी हलकों में बड़ी मुसर्रत का इजहार किया गया। मैं उन दिनों बम्बई में था। बम्बई की फ़िल्मी सनत में अजीत यानी हामिद, सुरेश यानी नसीम और जानी वाकर यानी बदरुद्दीन को शिकार खेलने का जुनून की हद तक शौक़ था। इंतहाई मसरूफियात के बावजूद ये लोग हर साल वक्त निकाल कर रामपुर, भोपाल और बरेली के जंगलात में शिकार खेलने जाते थे। 2 मरतबा मुझे भी इनकी रफ़ाकत का शर्फ हासिल हुआ। अजीत बहुत दलेर शिकारी है और उसका निशाना भी बहुत अच्छा है। उसे मचान पर बैठकर शिकार खेलने से ज़्यादा जीप पर बैठकर या किसी दरख्त, टीले या चट्टान की आड़ में खड़े होकर शिकार खेलना ज़्यादा पसंद है। उसने पिछले चंद बरसों में 2 शेर हलाक किए थे और उन दोनों को उसने खुली जीप में खड़े होकर हलाक किया था। अजीत बहुत ही निडर और बहादुर शिकारी है। ऐसे जंगल में जहाँ शेर की धाड़ से ज़मीनों आसमान कांप रहे हों, अजीत राइफ़ल को बगल में दबाए और उसके ट्रिगर पर हाथ रखे इंतहाई बेखौफी के आलम में आगे बढ़ता चला जाता है। सुरेश अजीत के बरक्स बहुत मोहतात शिकारी है। नौउम्र होने के बावजूद उसके अंदाज़ किसी कोहना मश्क शिकारी से मिलते जुलते हैं। वो शिकार पर जाने से पहले जंगल का मुआयना करता है, लोगों से दरिंदे के मुतल्लिक मुफस्सिल मालूमात हासिल करता है, दरिंदे की आमदो रफ्त के मकामात का जायज़ा लेता है, मचान के लिए किसी ऊंचे और मजबूत दरख्त का इंतखाब करता है और फिर बड़े एहतमाम से मचान पर बैठता है। तारीक रातों से उसकी जान जाती है। शिकार के लिए वो हमेशा चांदनी रातों का इंतज़ार करता है। निशाना उसका भी बहुत अच्छा है। उसके पास नहायत कीमती 6 राइफ़लें हैं जिन्हें वो शिकार के मौके पर अपने साथ रखता है। जानी वाकर आज भारत की सनत फ़िल्म साजी का नामवर तरीन कॉमेडियन है और शिकार के दौरान भी वो अपनी तबाही ज़राफ़त का मुज़ाहरा करता रहता है। निशाना तो उसका ठीक ठाक ही है, मगर दलेरी में वो भी अजीत का हम पल्ला है। मैसूर के खौफनाक जंगल में वो एक बार ज़ख्मी दरिंदे का शिकार होते होते बचा। अगर अजीत अपनी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए दरिंदे पर दूसरा फायर ना करता तो भारत की फ़िल्मी सनत जानी वाकर से महरूम हो चुकी होती। इस वाक़े का तस्करा मैं किसी और मज़मून में करूँगा। हुस्ने इत्तेफाक से एक फ़िल्मी तकरीब में सब एक जगह जमा हुए और माला के जंगल का तस्करा छिड़ गया। अजीत ने प्रोग्राम बनाया कि अगर हम चारों एक साथ शिकार के लिए चलें तो आमदो रफ्त के तमाम अखराजात वो बर्दाश्त करेगा। जानी वाकर ने खाने पीने के अखराजात का ज़िम्मा लिया। सुरेश और मैं सस्ते में छूट गए, लिहाजा वहीं बैठे बैठे रवानगी की तारीख़ भी मुकर्रर हो गई। जानी वाकर की शर्त सिर्फ़ ये थी कि इस सफ़र का किसी से तस्करा ना किया जाए ताकि वो अपने किसी अज़ीज़ की बीमारी का बहाना करके प्रोड्यूसरों को 10-15 दिन के लिए टाल सके। दिसंबर की 15 तारीख को हम लोग मुंबई से बसरिया ट्रेन रवाना हुए। मित्रा से हमने गाड़ी बदली और दूसरी रात बरेली पहुंच गए। मुंबई में दिसंबर का महीना बहुत खुशगवार होता है, मगर ट्रेन जूं जूं आगे बढ़ती गई सर्दी में इजाफ़ा होता गया। यहाँ तक जब शाम को 5 बजे हमने मित्रा से गाड़ी बदली तो हमारे दांत सर्दी की शिद्दत से कटकटा रहे थे। बरेली में पहुँचे तो मालूम हुआ जैसे किसी बर्फ़ कदे में आ गए हों।
بقول جانی واکر بات سننے سے پہلے الفاظ کو پگھلانا پڑتا تھا۔ کچھ تو سردی بھی بہت تھی، کچھ ہمیں زیادہ لگ بھی رہی تھی، اس لیے کہ جسم بہت عرصے سے بمبئی کی معتدل آب و ہوا کے عادی ہو گئے تھے۔ مالا کے جنگل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے 2 دن ہم نے بریلی میں بسر کیے، کچھ ضرورت کا سامان خریدا، جیپ کا انتظام کیا اور تیسرے روز صبح سویرے ناشتے سے فارغ ہو کر ہم لوگ بریلی سے روانہ ہو گئے۔ جیپ کا ڈرائیور ایک نوجوان پٹھان لڑکا تھا جس کا نام تھا خلاص خان۔ جانی واکر نے جیپ میں سوار ہونے سے پہلے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنا نام خلاص خان کی بجائے اخلاص رکھے گا۔ بریلی سے مالا کے جنگل کا راستہ بہت پرلطف گزرا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ہم مالا کے جنگل میں داخل ہوئے تو تیز چمکیلی دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ہر طرف سبزہ لہرا رہا تھا اور ہوا میں جنگلی پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ مالا کے جنگل میں داخل ہونے کے بعد فارسٹ گارڈز کی چوکی سے ہم نے پاس بنوائے اور پھر جیپ کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ خلاص خان کے پاس بھی 12 بور کی ایک نئی رائفل تھی جس کے بارے میں اس کا بیان تھا وہ اس کے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اسے دی ہے۔ رائفل دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی تھی۔ اجیت نے خلاص خان کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر بھیج دیا تھا اور خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر میں اور اجیت تھے اور پچھلی سیٹ پر سریش، جانی واکر اور اخلاص خان بیٹھے ہوئے تھے۔ لگ بھگ 12 میل اندر جانے کے بعد ہم نے ایک کھلے خطے میں جیپ روک دی۔ اس وقت دوپہر کا 1 بجا تھا۔ خلاص خان نے جیپ کے اندر دسترخوان بچھایا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دائیں طرف سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ میرے اندازے کے مطابق درندہ ہم سے لگ بھگ 1.5 میل دور تھا۔ ہم لوگ اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جیپ کا اسٹیئرنگ میں نے سنبھال لیا اور ہم لوگ وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں اور اونچی گھاس کا جنگل تھا۔ درختوں کی شاخیں سڑک پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ہر فلانگ کے بعد خطرناک موڑ تھے۔ ایک موڑ سے گھومتی ہمیں ہرنوں کی ایک ڈار نظر آئی جو بڑے اطمینان سے دھوپ میں کھڑی تھی۔ اس ڈار میں 13 ہرن تھے۔ میں نے جیپ کا انجن بند کر دیا اور پھر جیپ سڑک کے نیچے اتار کر کھڑی کر دی۔ ہرنوں کے اور ہمارے درمیان ایک نشیبی قطع حائل تھا جس میں برسات کا پانی بھرا ہوا تھا۔ جیپ میں بیٹھے بیٹھے ہم نے اپنے جوتوں پر گم بوٹ چڑھا لیے، خاکی رنگ کی واٹر پروف برساتیاں اوڑھی اور رائفلیں ہاتھوں میں تھام کر جیپ سے نیچے اتر گئے۔ خلاص خان کو ہم نے جیپ میں چھوڑ دیا مگر اسے تاکید کر دی کہ وہ کسی صورت میں بھی فائر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اشاروں ہی اشاروں میں ہم نے ایک دوسرے کے لیے سمتیں متعین کی اور پھر مختلف راستوں سے آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایک اونچی جھاڑی کی اوٹ میں پہنچ کر میں نے سر اٹھایا اور ہرنوں کی سمت نظر ڈالی۔ ایک سیاہ رنگ کا ہرن مجھ سے صرف 15 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے رائفل اٹھا کر اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ فائر کی آواز ہوتے ہی ہرن نے ہوا میں ایک جست لگائی اور پلٹ کر دھڑ سے زمین پر گرا۔ ڈار بدک کر بھاگی مگر اسی لمحے 3 فائروں کی آوازیں اور آئیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 2 اور ہرن لڑکھڑا کر نیچے گرے مگر تیزی سے پھر کھڑے ہو گئے اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ کلانچے بھرتے آگے نکل گئے۔ ڈار کے نظروں سے غائب ہوتے ہی ہم تینوں اپنی اپنی کمین گاہوں سے اٹھ کر بھاگے۔ میرا شکار دم توڑ رہا تھا، اس کی کھوپڑی نصف سے زیادہ اڑ گئی تھی لیکن وہ جاں کنی کے عالم میں تھا۔ میں نے جلدی سے چاقو نکال کر اسے ذبح کیا، رائفل کندھے پر لٹکائی اور اسے اٹھا کر پیٹھ پر لاد دیا۔ جانی واکر، اجیت اور سریش بھی اپنے اپنے شکار کو کچھ فاصلے پر ڈھونڈ کر انہیں ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سڑک پر آ کر میں نے دیکھا کہ خلاص خان سریش کا شکار کندھے پر لادے جیپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تینوں ہرن جیپ میں ڈال کر ہم پھر آگے بڑھے۔ میرا خیال تھا کہ میرا دوسرا شکار بھی کہیں آس پاس گر چکا ہوگا
مگر انتہائی تلاش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اب سپہر ہو چکی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور جنگل میں مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ واپس آ کر میں نے جیپ سٹارٹ کی اور ہم لوگ شام سے پہلے بریلی لوٹ آئے۔ شکار کا پہلا شگون بہت اچھا تھا۔ بریلی میں ہم لوگ اپنے ایک دوست احمد رضا کے ہاں مقیم تھے۔ رات کو جب ہم لوگ بنگلے پر واپس آئے تو ان کے گھر عزیزوں دوستوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنے محبوب فلمی ستاروں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ رات کے 10-11 بجے تک خوشگپیاں ہوتی رہیں۔ شکار کا گوشت قریبی دوستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دوسرے دن پھر ہم لوگ صبح سویرے روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ خلاص خان کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے سخت نزلہ اور کھانسی ہے۔ اس حالت میں اسے ساتھ لے جانا غیر مناسب تھا۔ آج سریش نے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ 10 بجے تک ہم لوگ فاریسٹ گارڈز کی چوکی پر پہنچ گئے۔ خلاف معمول آج وہاں بہت سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ ان میں اکثریت دیہاتیوں کی تھی۔ جیپ ایک طرف روک کر ہم نیچے اترے اور چوکی کی طرف بڑھنے لگے۔ پھاٹک کے باہر چارپائی پر ایک جوان آدمی کی خون آلود لاش رکھی ہوئی تھی اور ایک بوڑھا آدمی اس کے سرہانے بیٹھا سسکیاں بھر رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ قریبی گاؤں کے ایک چرواہے نندو کی لاش ہے جسے مالا کے ایک گلدار نے ہلاک کر دیا ہے۔ نندو حسب معمول صبح سویرے اپنی گائیں بھینسیں چرانے کے لیے جنگل کے کنارے گیا تھا۔ 2 اور گوالے بھی اس کے ساتھ تھے۔ گائیں چھوڑ کر تینوں چرواہے ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اچانک ایک طرف سے انہیں جانوروں کے ڈھکرانے اور خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اسی لمحے ایک مادہ گلدار نے نندو کے ایک بچھڑے پر جست لگائی اور اسے پنجہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ باقی جانور تتر بتر ہو کر مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے۔ ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود نندو چیختا اور لاٹھی گھماتا ہوا گلدار کی طرف لپکا۔ ابھی وہ گلدار سے کچھ دور ہی تھا کہ گلدار نے ہراتے ہوئے ایک جست لگائی۔ نندو نے لاٹھی گھما کر وار کیا مگر گلدار نے نندو کے سامنے آ کر اسے زور سے ایک پنجہ مارا اور زمین پر گرا دیا۔ نندو گر کر پھر اٹھا۔ اب اس کے ساتھی بھی لاٹھیاں گھماتے اور شور مچاتے ہوئے اس کی مدد کو لپکے، لیکن اتنی دیر میں گلدار نندو کی گردن دبوچ چکا تھا۔ گوالوں کے شور سے اور لاٹھیوں کی کھٹا کھٹ سے گھبرا کر اس نے نندو کی گردن چھوڑ دی اور بچھڑے کی طرف بھاگا۔ ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بچھڑے کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور گھسیٹتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے نندو کے قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ ہمارے اصرار اور فاریسٹ گارڈز کی پرزور سفارش پر بصد مشکل دونوں گوالے ہمارے ساتھ جائے حادثہ تک جانے پر تیار ہو گئے۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آتے تھے۔ ہم نے انہیں تسلی دے کر جیپ میں بٹھا لیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ چوکی کے دائیں طرف گھوم کر ہموار راستے سے گزرنے کے بعد ایک وسیع میدانی علاقہ نظر آیا جس میں چھدرے چھدرے درخت تھے۔ کہیں کہیں جھر بیری کی جھاڑیاں بھی تھیں۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں جیپ کا کوئی ٹائر پنکچر نہ ہو جائے۔ ہم نے جیپ وہیں چھوڑی اور پیدل گوالوں کے ہمراہ چل دیے۔ ایک اونچا ٹیلہ عبور کرنے کے بعد گوالے کھڑے ہو گئے اور اشارے سے انہوں نے ہمیں وہ مقام بتا دیا جہاں گلدار نے نندو پر حملہ کیا تھا۔ گوالے تو وہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنی اپنی رائفلیں لوڈ کیں اور محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ جائے حادثہ پر ابھی تک خون پھیلا ہوا تھا اور اس پر مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں۔ چند قدم آگے بچھڑے کے گھسٹنے اور گلدار کے پنجوں کے نشان تھے۔ کہیں کہیں نم زمین پر یہ نشان اور بھی نمایاں نظر آتے تھے۔ لگ بھگ نصف میل جنگل کے اندر جانے کے بعد درختوں کا ایک گھنا کنج نظر آیا جس کے نیچے قدادم گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 12:30 بجے تھے مگر یہاں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں مختلف پگڈنڈیاں سی تھیں جو وزنی جانوروں کے چلنے اور جھاڑیوں کو روندنے سے بن گئی تھیں۔ یہ مقام اتنا ڈراؤنا تھا کہ ہمارے قدم خود بخود رک گئے۔ بچھڑے کے گھسٹنے کے نشانات سامنے والی جھاڑیوں تک چلے گئے تھے۔
میری چھٹی حس نے مجھے اس علاقے میں درندے کی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں نے اجیت اور جانی واکر کو کوہنی ماری۔ سریش میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میرا اشارہ پا کر چاروں بخور ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں میری نظر درختوں پر بیٹھے ہوئے ان گنت گدھوں پر پڑی جو اپنی گردنیں سکیڑے خاموشی سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ساتھیوں کو کھڑا رہنے کا اشارہ کر کے میں محتاط قدموں سے آگے بڑھا اور جھاڑیوں سے 4-5 گز ادھر ہی رک گیا۔ جھاڑیوں کے اندر سے درندے کے غرانے اور ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحوں تک سکتے کے عالم میں کھڑا ہوا میں وہ آوازیں سنتا رہا۔ پھر میں نے دائیں بائیں نظر گھمائی۔ جھاڑیوں کے دائیں بائیں بلند و بالا درخت تھے، مگر ان پر چڑھنے میں ایک خطرہ تھا کہ گدھ شور مچا کر اڑتے اور درندہ ہماری موجودگی سے باخبر ہو جاتا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ ہمارے صحیح مقام تک پہنچنے سے پہلے کسی پر حملہ کر بیٹھتا اور دوسرے ساتھی درندے پر فائر بھی نہ کر پاتے۔ انتہائی دبے قدموں سے میں واپس آیا۔ میرے اندر کا شکاری جاگ چکا تھا۔ درندے کی موجودگی کے احساس نے میرے تمام اعصاب کو مستعد کر دیا تھا۔ میں جیب سے رومال نکال کر ساتھیوں کو دکھایا۔ سب حیرت سے میرا چہرہ تکنے لگے۔ پھر میں نے اجیت کو جھاڑیوں کی دائیں سمت، سریش کو بائیں سمت، جانی واکر کو اپنے سے 15 قدم دور جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے انہیں اشاروں سے سمجھایا کہ درندہ جھاڑیوں میں موجود ہے اور شکار کھانے میں مگن ہے۔ ہم سب مختلف سمتوں سے نیم دائرہ بنا کر ان جھاڑیوں کو گھیر لیں گے۔ اگر کسی سمت سے درندہ نظر آ جائے تو اس پر فائر کر دیں گے، ورنہ ہم اپنے اپنے مقام سے ان جھاڑیوں کا نشانہ لے کر بے دریغ اوپر تلے فائرنگ کریں گے۔ اگر درندہ ہلاک ہو گیا تو کیا کہنے، لیکن اگر وہ زخمی ہو کر جھاڑیوں سے باہر نکل آیا تو ہم اسے باہر ڈھیر کر دیں گے۔ پہلی فائرنگ اس وقت ہوگی جب میں رومال سے اشارہ کروں گا۔ میرے رومال ہلانے کے بعد 1 2 3 گن کر فائرنگ شروع کر دی جائے۔ تینوں ساتھی میری اسکیم سمجھ گئے اور غالباً اس سے متفق سبھی تھے، کیونکہ سوائے اس کے اب کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اگر درندہ اپنا شکار کھا کر پچھلی طرف سے جنگل میں غائب ہو جاتا تو پھر اس کی تلاش ناممکن ہو جاتی۔ سریش اور اجیت کے مقررہ جگہوں پر پہنچ جانے کے بعد جانی واکر اور میں دبے قدموں آگے بڑھے۔ میری رائفل میرے کندھے سے ٹکی ہوئی تھی اور اس کی نال کا رخ جھاڑیوں کی طرف تھا۔ ٹریگر پر میری انگلی میرے حکم کی منتظر تھی۔ جھاڑیوں سے 5 گز دور پہنچ کر میں رک گیا۔ اچانک مجھے جھاڑیوں میں گلدار کی دم لہراتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جانی واکر کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گلدار کے سر کا اندازہ کر کے آہستہ آہستہ اپنے دائیں طرف کھسکنے لگا۔ یہ وہ سمت تھی جس طرف مجھ سے 15 قدم دور اجیت کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اجیت کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی رائفل کا کندہ کندھے سے لگا کر جھاڑیوں کی طرف شست باندھی۔ پھر میں نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ گلدار کی دم بدستور لہرا رہی تھی، مگر میرے سامنے والی جھاڑیوں کی طرف سے اس کے جسم کا صرف ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ اب مزید دائیں کھسکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے گلدار کے جسم کے اسی حصے کا نشانہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دائیں ہاتھ سے رومال لہرا کر میں نے اسے زمین پر گرا دیا اور رائفل کی نال گلدار کی طرف گھما کر ٹریگر کو حرکت دی۔ اوپر تلے 4 فائر ہوئے۔ پھر گلدار کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد پھر یکے بعد دیگرے 4 فائر ہوئے اور سارا جنگل پرندوں کے شور سے گونج اٹھا۔ لگ بھگ 15 منٹ تک ہم لوگ پتھر کے مجسموں کی طرح خاموش کھڑے انتظار کرتے رہے۔ ہمارے سروں پر کووں، طوطوں اور جنگلی پرندوں کا ایک غول منڈلا رہا تھا، لیکن جھاڑیوں میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر چاروں ایک دوسرے کے قریب سمٹ آئے۔ رائفلیں تانے ہوئے ہم لوگ جھاڑیوں میں داخل ہوئے تو وہاں نندو کا قاتل گلدار اپنے ادکھائے شکار کے قریب مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ اس کے بعد بقیہ 10-12 دن ہم لوگ مرغابیوں، تیتروں اور چیتلوں کا شکار کرتے رہے۔
اور 28 دسمبر کو ممبئی واپس آ گئے۔ اس گلدار کی کھال آج بھی جانی واکر کے ڈرائنگ روم کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کا آدم خور شوکت ہاشمی سن 1991۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔